अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बिलाशुबा हिदायत वो नूर है जो पाकीज़ा दिलों पर ही उतरता है। आज भी हम ऐसे ही एक पाकीज़ा और खालिस दिल रखने वाली एक बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब है साथ जुड़ना। साथ जुड़ेंगे तो सच को ताकत मिलेगी और हक की आवाज घर घर पहुंचेगी। सच का बोलबाला होगा, झूठ का मुंह काला होगा। Assalamu alaikum to everyone. Salam salam. So how are you? Well, I choose, I knew at some point of in my channel I will do, the video how I convert to Islam. And actually, I don't know this girl. She's from Republica Dominicana, and she asked me to do this video, so that's why I'm going to do this video. But anyway, I wanted to do this video, and inshallah, it won't be too long. अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया था तो मेरा इरादा था कि मैं ज़रूर अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर फिर मैं और मौज़ूआत पर वीडियोस बनाती रही। अब जबकि आप लोगों की तरफ से यह सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, तो मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। अपनी कहानी के शुरू करने से पहले मैं इस चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख मर्तबा शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मेरा इस्लाम की तरफ सफ़र किसी लड़के की मोहब्बत में नहीं था, बल्कि खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपनी दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए था। मुझे इस्लाम कबूल किए 7 साल हो चुके हैं और मैंने इन 7 सालों में ऐसी कई लड़कियों को देखा है जो किसी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस्लाम तो कबूल कर लेती हैं, मगर जब उनके दिल में ईमान नहीं उतरता, लिहाजा जब उनके ताल्लुकात उस लड़के से ख़राब होते हैं तो मस्जिद में आकर इस्लाम को गालियां दे रही होती हैं। हालांकि उनकी सारी तगोदो सिर्फ एक लड़के के लिए थी, इस्लाम का उनसे या उनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था। मगर चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मैंने इस्लाम को आज से 8 साल पहले पढ़ना शुरू किया था और 7 साल पहले इसे कबूल कर लिया था। मैं लंबी चौड़ी तमहीद में वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट वहाँ से शुरू करती हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और बिजनेस स्टडीज़ में मास्टर्स कर रही थी। मैं मेक्सिको की सांता मारिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, जहां हमें बिजनेस से मुतालिका कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे, जिनमें से एक सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस भी था। इस सब्जेक्ट की टीचर ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया कि हम दुनिया के किसी मुल्क का इंतखाब करें और उस मुल्क की इकॉनमी पर वहाँ की सियासत और मज़हब के असरात वगैरह पर एक मुकम्मल तहकीक की रिपोर्ट मुरतब करें। तो मैंने जिस मुल्क का इंतखाब किया वो मिस्र यानी इजिप्ट था। मुझे इस तहकीकी रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए वहाँ के सियासी और मजहबी हालात को भी जानना था और अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन करना था कि इन दोनों चीज़ों यानी मजहब और सियासत के वहाँ की इकोनॉमी पर क्या असरात हैं। इसलिए मैंने इस्लाम को यानी वहाँ के मजहब को पढ़ना शुरू किया। यहाँ से मेरे लिए इस्लाम को जानने और समझने के रास्ते खुलना शुरू हुए। शुरू में मैंने इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की, मगर पहली बात तो ये कि मुझे पता नहीं था कि मुझे सही ऑथेंटिक मालूमात कहाँ से मिलेंगी। दूसरी बात ये कि इंटरनेट पर इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों की तरफ से इस्लाम के बारे में काफ़ी गलत चीज़ें भी कसरत से देखने को मिलती हैं। इसलिए भी किसी अनजान शख्स के लिए ये फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। अगरचे मुझे इंटरनेट से काफ़ी अच्छी मालूमात हासिल हुई थीं, मगर फिर भी मुझे वो सब कुछ हासिल नहीं हो सका था जो कि मैं जानना चाहती थी। तो फिर मैंने करीबी मस्जिद जाने और वहाँ से इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करने का फ़ैसला किया। ये उस वक्त की बात है जब मेरा अपने मज़हब यानी कैथोलिज़्म से भी कोई ख़ास रूहानी लगाव नहीं था और मैं ख़ुद को काफ़ी डिप्रेस्ड और खुदा के रूहानी ताल्लुक़ से खाली महसूस करती थी।
بہرحال جب میں مسجد گئی تو وہاں کے امام صاحب نے مجھے اسلام کے بارے میں کافی اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور مجھے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی بنیادی ایمانیات کیا ہیں، اسلام کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سے اسلام میں تجارت اور کاروبار وغیرہ کی ڈیٹیلز بھی حاصل کیں، کیونکہ یہی وہ بیسک ڈیٹیلز تھیں جو مجھے اپنے تحقیقی مضمون میں لکھنی تھیں۔ میرے لیے ساری معلومات کافی تھیں اور میری ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ میں اسلام کو اختیار کرنے یا اس کی روحانی اہمیت وغیرہ کو جاننے کی نیت سے تو مسجد گئی ہی نہیں تھی، اس لیے میرے خیال میں میرا کام ہو گیا تھا۔ مجھے اب مزید اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جاننا تھا، نہ ہی اس کے بعد میں نے کافی عرصے تک اسلام کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت محسوس کی۔ مگر پھر میرا ڈپریشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا اور میں اپنی کھوکھلی زندگی سے فرسٹریشن کا شکار ہونے لگی۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آدھی زندگی اس بات کو سمجھنے میں لگا دو کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، اور باقی آدھی زندگی پیسہ کمانے میں خرچ کر دو، اور پھر ساری زندگی کی جمع پونجی لواحقین کے لیے وراثت چھوڑ کر مر جاؤ۔ تو اس ساری بھاگ دوڑ میں انسان خود کہاں ہے؟ اس کی اپنی زندگی کا اپنی ذات کے لیے کیا مقصد ہے؟ مجھے بار بار اسی امام مسجد کے الفاظ یاد آتے تھے جو کہ میرے دماغ کے لاشعور میں کہیں بیٹھ گئے تھے، کہ زندگی اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہے۔ زندگی اسے خدا کے سامنے سرنڈر کر دینے کا نام ہی اسلام ہے۔ صرف اسی ایک خدا کی عبادت ہی اسلام ہے۔ یہ اتنا سادہ اور اتنا طاقتور میسج تھا جو کہ میرے دماغ میں پیوست ہو گیا تھا۔ لہٰذا 6 مہینے بعد ہی میں سب کچھ چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر اسلام کی کھوج میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں ایک رات اچانک ڈنر کے بعد گھر سے نکلی اور مسجد کی طرف چل پڑی۔ بدقسمتی سے اس وقت مسجد بند ہو چکی تھی اور میں بغیر اپنا مقصد حاصل کیے وہاں سے لوٹ رہی تھی کہ مجھے کچھ غنڈوں نے ایک اندھیری گلی میں گھیر لیا۔ انہوں نے چاقو دکھا کر مجھ سے میرا موبائل اور پرس چھین لیا۔ میں اس سب سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں جانکاری ہی حاصل نہیں کرنی۔ نہ میں گھر سے مسجد کے لیے نکلتی اور نہ میرا یہ نقصان ہوتا۔ مگر یہ سوچ محض وقتی اور جذباتی ہی تھی۔ اگلے ہی دن میرے دل میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی تڑپ پھر پیدا ہونے لگی تھی۔ اب میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں دن رات اسلام کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ میں نے اگرچہ انٹرنیٹ سے اسلام کے بارے میں کافی کچھ جان لیا تھا، مگر ابھی بھی کئی چیزیں باقی تھیں جن کو میں امام صاحب سے مل کر جاننا اور سمجھنا چاہتی تھی۔ اس طرح میں ایک ہفتے بعد پھر مسجد میں موجود تھی۔ اس مرتبہ میں دوپہر کو 2 بجے کے قریب مسجد گئی تھی۔ الحمدللہ اس وقت مسجد کھلی ہوئی تھی اور امام صاحب، جن کا نام ابراہیم تھا، وہ مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور جو کچھ میں پوچھتی گئی وہ میرے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ جب یہ نشست کئی گھنٹے طویل ہو گئی تو امام صاحب نے اچانک پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو؟ میں نے انہیں جواب دیا کہ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ سچ جانیے تو یہ ایک پری میچور فیصلہ تھا، کیونکہ مجھے اس وقت تک اسلام کے احکامات کی اتنی زیادہ نالج نہیں تھی۔ حتیٰ کہ مجھے نماز کا بھی نہیں پتہ تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ کوئی دعا کی طرح ہوگی جو دن میں 5 مرتبہ اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ نہ مجھے پردے کے احکامات معلوم تھے اور نہ ہی یہ کہ عورت کے لیے محرم اور نامحرم مردوں کے لیے کیا کیا پابندیاں ہیں۔ مجھے ان سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ میں تو اسلام کو صرف اس لیے قبول کرنا چاہتی تھی کہ اسلام صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے اور اس میں نیکی کا حکم ہے، اچھے اعمال کرنے اور اچھی زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ تو جب امام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو، تو میں نے کہا کہ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں ایک گاڈ کو فالو کرنا چاہتی ہوں اور زندگی میں اچھے کام کرنا چاہتی ہوں۔
اس ساری گفتگو کے دوران امام صاحب کی بیگم بھی وہاں پر موجود تھیں۔ وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ میں شاید کسی لڑکے کی وجہ سے اسلام قبول کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹوکا بھی کہ تمہیں ابھی اسلام کو مزید جاننے کی ضرورت ہے، شاید تم کسی لڑکے کے چکر میں جلد بازی کر رہی ہو۔ مگر امام صاحب نے کہا کہ اگر یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں کلمہ شہادت پڑھوایا اور میں مسلمان ہو گئی۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد امام صاحب کی بیوی نے مجھے بتایا کہ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے۔ ان کے دل میں کسی کو مسلمان کرنے کی خواہش بہت عرصے سے تھی، جو کہ آج پوری ہوئی ہے۔ پھر امام صاحب کی بیوی نے مجھے ایک مصلی گفٹ کیا، جو کہ ایک چھوٹا سا کارپٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے جس پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ریگولرلی اپنے پاس آنے اور کلاسز اٹینڈ کرنے کی آفر کی، جسے میں نے فوراً قبول کر لیا، اور اس طرح میں ریگولرلی اسلامی کلاسز لینے امام صاحب کی بیوی کے پاس جانے لگی۔ وہاں میں نے عربی پڑھنی سیکھی، میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا، میں نے ان سے سورہ فاتحہ سیکھی، بلکہ زبانی یاد بھی کی۔ پھر میں نے اپنے طور پر اسلام کو جاننا اور سمجھنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے لیے ریگولرلی ان کے پاس جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے پردے کے احکامات کو پڑھا اور سمجھا۔ الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے 3 مہینے بعد ہی میں نے عبایا لینا شروع کر دیا تھا اور باقاعدہ پردہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مگر میری زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد کئی دیگر پریشانیاں شروع ہو گئیں، جن میں سب سے بڑی پریشانی میرے فادر تھے۔ میرے فادر ایک فوجی تھے اور فوج میں ہونے کی وجہ سے وہ القاعدہ، طالبان اور ISIS وغیرہ کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے، اور وہ سب مسلمانوں کو اسی نظریے سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے سب سے بڑی مخالفت اپنے باپ کی طرف سے جھیلنی پڑی تھی۔ اس کے علاوہ میری والدہ بھی مجھے دن رات اسلام کی برائیاں گنواتی رہتی تھیں، اور میری ساری فیملی نے مل کر میرے لیے زندگی کافی مشکل کر دی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جیسے کہ میں کوئی آتنک وادی ہوں اور میں نے کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جوائن کر لی ہے۔ آدھے فیملی ممبرز کا خیال تھا کہ میں آتنک وادی ہوں، اور آدھے لوگوں کی نظر میں پاگل قرار پا چکی تھی۔ اس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا سال میرے لیے بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ یہ سب کچھ اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں اگر اللہ کی رحمت کے سائے میں نہ ہوتی تو یقیناً اپنے گھر والوں کی طرف سے اتنا پریشر اور مینٹل ٹارچر برداشت کرنے کے بعد کسی شدید دماغی بیماری کا شکار ہو چکی ہوتی۔ پھر جب میرے لیے ٹارچر بالکل ہی ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے تنگ آ کر اپنے ماتا پتا کا گھر چھوڑ دیا اور کچھ وقت کے لیے اپنی ایک کزن کے پاس شفٹ ہو گئی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ میرا اپنا ہرگز نہیں تھا، یہ فیصلہ بھی میری ماں نے کیا تھا۔ انہیں میرا نماز پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہرگز پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم یہ سب میرے گھر میں بالکل نہیں کر سکتی، اگر یہ سب کرنا ہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اس لیے مجھے مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ جب میں گھر سے نکالی گئی تو میرے پاس صرف 2 عبائے اور بہت ہی کم ڈریسز تھے، اس لیے میں انہیں ہی بار بار دھو کر پہننے پر مجبور تھی۔ میری یونیورسٹی کی تعلیم بھی چھٹ گئی، کیونکہ میرے والدین نے میرے تعلیمی اخراجات اٹھانے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ مجھے پہلے سال اپنا اسلام اور ایمان بچانے کے لیے کئی محاذوں پر جنگ لڑنی پڑی تھی۔ ایک طرف میرے گھر والے میرے ایمان کے مد مقابل کھڑے تھے، تو دوسری طرف شیطان مجھے بہکا رہا تھا کہ تم نے اسلام قبول کر کے کیا حاصل کر لیا؟ تم تو اسلام قبول کر کے نقصان ہی نقصان میں جا رہی ہو۔ تیسرا میرا نفس تھا، جو یہ مسلسل تکلیفیں برداشت کرنے پر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ اس طرح میں اپنا ایمان بچانے کے لیے بیک وقت
اپنے نفس سے، شیطان سے اور زمانے کی مخالفت سے لڑ رہی تھی، مگر اس سب میں میرے لیے اچھائیاں بھی تھیں۔ میں اسلام میں اور زیادہ پختہ ہوئی۔ اسی 1 سال میں نے اسلام کو گہرائی میں اور بہت تفصیل سے پڑھا اور سمجھا۔ ان سب حالات میں میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہوا اور میرا ایمان مستحکم ہوا۔ بہرحال 1 سال کی آزمائشوں کے بعد آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ میرے والدین کو اور میرے دوسرے فیملی ممبرز کو بھی یہ بات سمجھ آنے لگی کہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور یہ کہ اس نے کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جوائن نہیں کیا ہے۔ میں بھی کافی حد تک میچور ہو چکی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پیرنٹس میرے دشمن نہیں تھے، وہ میرے لیے فکر مند تھے کہ میں کسی غلط چیز میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ آج الحمدللہ مجھے اسلام قبول کیے 7 سال ہو چکے ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنے دین کو سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی ہمت دی اور مجھے اس پر قائم رکھا۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ کسی غیر مسلم کو اسلام سمجھنے میں مدد و رہنمائی فراہم کرے گی۔